नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। दोस्तान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे महबूब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मोजज़ात से नवाजा। उन्हीं मोजज़ात में से एक मोजज़ा अल इस्रा वल मिअराज है जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को अता फरमाया। मेराज की तारीख़ में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ों ने जो है वो इसका महीना रबीउल अव्वल का बताया और बाज़ों ने रजब का बताया, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ये मारूफ़ है कि 27 रजब को इस हवाले से मेराज का ज़िक्र किया जाता है और इस दिन को इसी हवाले से ख़ास तौर पे बरेलवी मकतबा फ़िक्र के हज़रात इस दिन को इस हवाले से मनाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को मेराज हुई। तो खैर ये भी दुरुस्त है, लेकिन इसकी तारीख़ का, इसके महीने का कोई वाक़अतन कोई तयन नहीं है कि ये मेराज जो है ये कौन से महीने में हुई। ठीक है, बाज़ों ने रबीउल अव्वल का बताया, बाज़ों ने रजब का बताया, लेकिन इस बात पे इत्तेफाक है कि ये जो वाक़या हुआ था ये वाक़या हिजरत से पहले का वाक़या है। ठीक है, इस मौजज़े के दो हिस्से हैं, एक ज़मीनी सफ़र जिसको असरा कहा जाता है और दूसरा आसमानी सफ़र, उसको मेराज कहा जाता है। ठीक है, और इमाम बुखारी ने भी अपनी जामे उस सही में इस हवाले से बाब बांधे। पहले ज़मीनी सफ़र का बाब बांधा बाबू हदीसिल इसरा के नाम से, फिर आसमानी सफ़र का बाब बांधा है वो बाबुल मेराज। ठीक है, वो आसमानी सफ़र है। तो इसके दो हिस्से हैं। अब ज़मीनी सफ़र जो है अल इसरा, उसका ज़िक्र कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह बनी इसराइल की पहली आयत है। अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह फरमाता है कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रात के एक कलील हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा दूर की मस्जिद तक। मस्जिद अक़सा दूर की मस्जिद से मुराद बैतुल मक़दस है। ठीक है, ये जो सफ़र है जो मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा दूर की मस्जिद तक सैर कराना, इसको बोलते हैं असरा, और ये ज़मीनी सफ़र है। इसका ज़िक्र कुरान मजीद में है। इसका मुनकिर जो है वो कुरान का मुनकिर है। ठीक है, और ये याद रखें कि ये जो सफ़र था अल इसरा वल मेराज का, ये सफ़र हालत बेदारी में जिस्म और रूह के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने किया है। ये मौजज़ा ख्वाब का नहीं है, यह सिर्फ रूहानी नहीं है, बल्कि जिस्म और रूह दोनों के साथ बेदारी के हालत में नबी अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा अता हुआ। ठीक है ना। और जो लोग इसके कायल हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को मेराज ख्वाब में हुई, वो इस आयत से इस्तिदलाल करते हैं कुरान में, वमा जअलना रुय्यल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास, कि अल्लाह ताला ने फरमाया और हमने शब मेराज वो जलवा सिर्फ लोगों की आजमाइश के लिए आपको दिखाया। इसमें जो लफ्ज़ रुया आया है, इससे इस्तिदलाल करते हुए बाज़ों ने कहा है कि ये वाक़या जो है वो ख्वाब का है, लेकिन ये इस्तिदलाल इनका सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस पर जमहूर सहाबा का इत्तफाक है। और हमारे लिए बुखारी शरीफ की ये रिवायत काफ़ी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने जो इस आयत की तफसीर बयान की है, इमाम बुखारी ने हदीस नंबर 3888 हदीस नंबर है, इसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इसी आयत की तफसीर में फरमाया है कि जब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम को शब मेराज बैतुल मक़दस तक ले जाया गया तो आपको वो जलवा आपकी जिस्मानी आँख से दिखाया गया। ठीक है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इस आयत की तफसीर की है कि ये जो जलवा रुया से मुराद जो है वो जिस्मानी आँख है, जिस्मानी आँख से देखना है। लिहाजा इसके अलावा भी बहुत से सहाबा का और जमहूर का यही मज़हब है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो ये इनको जो ये मौजज़ा अता हुआ, ये जिस्म और रूह के साथ हालत बेदारी में था, यह ख्वाब का वाक़या नहीं है।
ٹھیک ہے، اس پر اتفاق ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اپنے سر کی آنکھوں سے یا نہیں؟ تو بھائی اس مسئلے میں اختلاف ہے، اختلافی مسئلہ ہے، اور اس حوالے سے صحیح مسلم میں مسروق تابعی کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیدہ عائشہ کا نظریہ تھا، لیکن اس کے برخلاف اور بھی بہت سے صحابہ کرام سے یہ روایات اس طرح کی ملتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے طبرانی کبیر اور صغیر دونوں میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو 2 بار دیکھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ مسند احمد میں بھی جید اسناد سے یہ روایتیں جو میں نے پڑھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی ترمذی میں اور طبرانی صغیر اور کبیر دونوں کی، یہ دونوں صحیح روایتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ موقف تھا کہ نبی نے اللہ کا دیدار کیا ہے اپنے جسمانی آنکھوں سے۔ اور مسند احمد میں بھی جید سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ نبی نے خود فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے دیکھا ہے؟ تو نبی نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، نبی نے فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ مسلم شریف میں بھی حضرت ابو ذر نے عرض کی نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو نبی نے فرمایا رأیت نورا، میں نے نور دیکھا۔ تو یہ جو روایتیں میں نے پڑھی صحیح روایتیں جید اسناد سے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور صحابہ کا نظریہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کا نظریہ، ان کا موقف بھی یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ تو اگر کوئی ان صحیح سندوں، صحیح الاسناد روایتوں کے پیش نظر یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی نے دیکھا ہے، تو اس کا عقیدہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ یا وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ قرآن کا منکر ہے، بالکل نہیں، کیونکہ بھائی صحابہ کی آدھی سے زیادہ جماعت کا یہ نظریہ تھا۔ اور بعض روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ جس میں انکار پایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے، اگر کوئی یہ موقف رکھتا ہے کہ نہیں دیکھا تو وہ بھی درست ہے، اگر کوئی یہ موقف رکھتا ہے کہ دیکھا تو وہ بھی درست ہے، لیکن یہ موقف رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ کوئی رکھتا ہے تو اچھی بات ہے، کیونکہ صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے، اور خود نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، جیسے میں نے مسند احمد کی روایت پڑھی کہ رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی یہ نظریہ رکھے گا تو اس کے لیے کوئی اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں ہے، اور صحابہ کی ایک جماعت اس بات کی قائل بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اب آتے ہیں واقعہ معراج کی مختصر سی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ کس طرح سے ہوا اور کیسے اس کی شروعات ہوئی۔ تو اس حوالے سے میں کچھ مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت اور سنن نسائی سے میں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر کی چھت میں شگاف کیا گیا، یعنی سوراخ، بڑا سوراخ کیا گیا۔ میں اس وقت مکے میں تھا، پھر حضرت جناب جبرائیل نازل ہوئے، پس میرے سینے کو شک کیا، پھر انہوں نے اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر وہ سونے کا تشت لے کر آئے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پس اس کو میرے سینے میں انڈیل دیا، پھر اس کو بند کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ شروعات ہے کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو شک صدر ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں میرے پاس ایک جانور لایا گیا، سنن نسائی میں جانور لایا گیا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اس کا قدم جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا، اس کی نگاہ پہنچتی تھی۔ میں اس پر سوار ہوا اور میرے ساتھ حضرت جبرائیل تھے، تو میں چلا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اترو اور نماز پڑھو۔ میں اترا اور میں نے نماز پڑھی۔ جبرائیل نے کہا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آئے ہائے،
پھر جبرائیل فرماتے ہیں کہ آپ نے طیبہ میں نماز پڑھی. طیبہ جو ہے جو آج مدینے کو کہا جاتا ہے، آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ، وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں. تو جبرائیل نے فرمایا آپ نے طیبہ میں نماز پڑھی اور اسی طرف ہجرت ہوگی. یعنی کہ نبی علیہ السلام کو پہلے سے ہی یہ معلوم تھا کہ میری ہجرت مکے سے مدینے میں ہوگی اور مدینہ میری قیام گاہ ہے. ٹھیک ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے پھر آگے چلے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اترو نماز پڑھو. میں نے نماز پڑھی. جبرائیل نے پوچھا تم جانتے ہو کہ تم نے کہا نماز پڑھی ہے؟ پھر کہا کہ یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. پھر میں بیت المقدس پہنچا، وہاں تمام نبی جمع کیے گئے. جبرائیل نے مجھے آگے کیا، میں سب کا امام بنا. سبحان اللہ. بیت المقدس میں تمام انبیاء کی 1,24,000 انبیاء کی امامت ہمارے نبی نے کی. ٹھیک ہے. یہ ثابت روایت، صحیح روایت ہے سنن نسائی کی. حضور نے فرمایا جبرائیل نے مجھے آگے کیا، میں تمام نبیوں کے امام بنائے ہیں. سبحان اللہ. مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں. یہ شان ہے میرے آقا کی. سبحان اللہ. پھر جبرائیل علیہ السلام، پھر آگے کا واقعہ، پھر معراج شروع ہوتی. یہاں پر جو ہے یہ اسرا ختم، جو زمینی سفر تھا یہ یہاں تک ہے. اس کے بعد معراج کا سفر ہے جو کہ آسمانی سفر، اور اس کو معراج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ سب سے پہلے جو ہے پہلے آسمان پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا علیہ السلام کو لے گئے. تو جب بخاری شریف کی روایت ہے، پس جب میں آسمان دنیا کی طرف آیا تو حضرت جبرائیل نے آسمان کے محافظ سے کہا کہ دروازہ کھولو. اس نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل. کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ میرے ساتھ محمد ہے. فرشتے نے پوچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں بلایا گیا ہے. تو خیر اس طریقے سے پہلا آسمان آیا. پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر دوسرے پہ جو ہے حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے، تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، پھر پانچویں پہ ادریس سے، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، بعض روایتوں میں ابراہیم علیہ السلام سے، پھر چھٹے پہ حضرت موسیٰ. خیر ایسے کرتے پھر جو ہے بخاری کی روایت ہے، نبی فرماتے ہیں کہ میں مقام استوا پر چڑھا جہاں میں نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی. ٹھیک ہے. پھر وہاں سے آگے کی روایت، مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا. میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کے برابر ہیں، یعنی اتنے بڑے پھل تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے، یعنی اتنے بڑے پتے جو تھے. یہ بیری کا درخت ہے سدرۃ المنتہا، جہاں مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. اور ہمارے یہاں بعض خطبہ حضرات جو ہے اس طرح کی روایتیں بھی پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اس سے بھی آگے کا سفر طے کیا تھا. تو یہ ساری روایتیں جو ہیں وہ معتبر نہیں ہے، مستند نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح روایتوں سے جتنا ثابت ہے اتنا بیان کیا جائے، اس سے زیادہ آگے نہ بڑھا جائے. ٹھیک ہے نا. اس کو پھر غلو کہا جاتا ہے. جتنا ثابت ہے جو صحیح روایتوں میں آیا ہے وہی بیان کیا جائے، اس سے زیادہ غلو نہ کیا جائے. جس طریقے سے ہمارے یہاں بعض اوقات خاص طور پہ 27ویں شب میں ناچ کے جو ہے وہ ضعیف، موضوع، من گھڑت روایتیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، بالکل غلط ہے. اور یہ ہمارا دین نہیں ہے. ہمارا دین جو ہے وہ صحیح روایتوں کو ماننا، صحیح روایتوں کی حد تک رہنا ہے، اس سے آگے کراس نہیں کرنا. لیکن اب کون سمجھائے لوگوں کو کہ بڑے بڑے نامور علماء بھی جو ہیں وہ اس حوالے سے کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. لیکن بس یہی میرا کہنا ہے کہ جہاں تک ثابت ہے وہی بیان کیا جائے، جو حقیقت ہے وہی بیان کی جائے، جھوٹ کا سہارا نہ لیا جائے. موضوع روایتیں، نبی نے تو فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. بخاری کی روایت ہے. تو کیوں بھائی جھوٹی روایتوں کا سہارا لے؟ جو صحیح سندوں سے ثابت ہے، صحیح روایتیں ہیں، انہی سے یہ معاملات ڈسکس کیے جائیں، بیان کیے جائیں. غلو نہ کرو. ٹھیک ہے. خیر پھر آگے کا اسی طریقے سے واقعہ ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے فرماتے نبی علیہ السلام میرے لیے ایک شراب کا برتن لایا گیا اور ایک دودھ کا برتن اور ایک شہد کا برتن لایا گیا. پس میں نے دودھ کو لے لیا. حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا. ٹھیک ہے. بخاری میں جو ہے یہ آیا ہے کہ یہ سدرۃ المنتہا پر یہ واقعہ ہوا،
اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ یہ معراج سے پہلے بیت المقدس میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور وہاں شہد کا ذکر نہیں ہے، ایک شراب کا اور ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا، نبی علیہ السلام نے وہ دودھ کا پیالہ نوش فرمایا، پھر حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر 50 نمازیں فرض ہوئیں، اور نیچے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ 50 آپ کی امت پہ گرا ہوگی، مجھے تجربہ ہے لوگوں کا۔ پھر نبی علیہ السلام دوبارہ رب کی بارگاہ میں گئے، پھر کمی کروائی، پھر آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی آپ کی امت سے نہیں ہوگا، پھر کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ 5 نمازیں 50 کے برابر ہوں گی۔ تو یہ سارے معاملات خیر معراج کی رات جو صحیح روایتوں سے ثابت ہیں، ان میں سے مختصر میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اور کوشش یہ کیا کریں کہ صحیح روایتوں سے ہی ہم اپنے یہ جو واقعات ہیں یہ بیان کیا کریں، تاکہ ہم سے کوئی غلو نہ ہو پائے، جو سچی بات ہے وہی بیان کی جائے، جو جھوٹ ہے اس کو لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے۔ جھوٹ سچ دونوں کو، کالا سفید دونوں ایک ساتھ نہ ملایا کرے، ٹھیک ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا